अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम जरा बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की कि जैसे आपको मालूम है कि उसको सूबा बनाने के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आईनी तरमीम क्या हो सकती है, लॉ क्या कहता है, क्या ऐसा मुमकिन है या ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम इस पे भी बात करेंगे। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी करार दे दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और पीडीएम के जो रैलीज और जलसे चल रहे हैं वो मुल्तान में कैसा रहा, और मुल्तान के बाद अब 13 दिसंबर के लिए उन्होंने जो है लाहौर के लिए अनाउंस किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 13 दिसंबर तक इमरान खान साहब जो है वो रिजाइन कर दें। तो अगर कोई गवर्नमेंट आती है और वो 2 साल में, 2.5 साल में, 3 साल में अगर कुछ परफॉर्मेंस ना दिखा सके, तो क्या उसको रिजाइन कर देना चाहिए? अगर यही होना है तो क्या फिर हम जो नेक्स्ट गवर्नमेंट अगर आती है वो भी अगर परफॉर्म नहीं करती 2-2.5 साल में, तो क्या हमें उससे भी रेजिग्नेशन ले लेना चाहिए? और साथ ही अगर ये जो जलसे चल रहे हैं पीडीएम के, अगर ये इस्लामाबाद पहुंच गए और इस्लामाबाद में उन्होंने वही किया जो इमरान खान साहब ने किया था, तो हम इसका क्या रिजल्ट होता हुआ देख रहे हैं। सारी बातों पे हम जो आज हमारे गेस्ट हैं हम उनसे पूछेंगे। आप सब उनको जानते ही। हमारे साथ बैरिस्टर हामिद भाषानी साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक शुक्रिया, यू सो मच। आपका शुक्रिया, थैंक यू। सर आपने सुना इंट्रो, अब आपकी बारी। आप बताइए हमें, हम गिलगित बल्तिस्तान से शुरू करते हैं और फिर पीडीएम तक। जी थैंक यू। ये जो बात की है आपने गिलगित बल्तिस्तान की, तो फाइनली प्राइम मिनिस्टर साहब इसका उन्होंने रिपीट किया है यस्टरडे कि जी हम इसको सूबा बना रहे हैं। प्रोविजनल जो प्रोविंस है उसका उन्होंने डिक्लेयर किया और उसके लिए कमेटी बना रहे हैं। तो इसके साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, जैसा कि बार बार इस पे डिस्कशन हो रही है। पहली बात ये है कि पाकिस्तान के आइन के अंदर एक नया सूबा बनाने के लिए जो गुंजाइश है उसके लिए ज़रूरी है कि आइन में एक तरमीम जो है वो लाई जाए, और तरमीम लाने के लिए जो मतलूबा मेजॉरिटी जो है आपको ज़रूरत है पार्लियामेंट के अंदर, वो इस वक्त की जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसको हासिल नहीं है। तो ये आर्गूमेंट तो पहले दिन से लोग बार बार, जब पहले दिन उन्होंने ये कहा था कि हम सुबह बनाएंगे, तो लोगों ने ये आर्गूमेंट दिया था कि आप ऐसा नहीं कर सकते चूंकि आपके पास इख्तियार नहीं है, और इख्तियार के लिए जिस तरह की तादाद की ज़रूरत है वो आपके पास है नहीं। तो इसके जवाब में कोई इसका लीगल जवाब देने के बजाय उन्होंने जो है वो बार बार इस पे इसरार किया कि हम सुबह बनाएंगे। तो गालिबन उनके पास जो है ना, दो चीज़ें इसके उसमें हैं। एक तो वो साथ में जो लफ्ज यूज कर रहे हैं प्रोविजनल, तो मुमकिन है कि प्रोविजनल का लफ्ज यूज करके वो इस रिक्वायरमेंट से बाहर निकल जाएं कि हम चूंकि सूबा नहीं बना रहे बल्कि एक आर्जी सूबा बना रहे हैं। तो आइन में चूंकि आर्जी सूबे पे कोई पाबंदी नहीं है, इसलिए हम इसको एक तरीके से जो है अनाउंस कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है जिसके तहत मुख्तलिफ किस्म की आइन को बाईपास करके तो आप ऑर्डिनेंस के थ्रू एक जो है टेम्पररी अरेंजमेंट किसी भी चीज़ की जो है वो करते आ रहे हैं और कर सकते हैं, तो वो भी ऑप्शन जो है उनके पास मौजूद है। तीसरा जो है वो जो आइन का आर्टिकल 1 और 2 जो इलाकों और टेरिटोरीज से डील करता है, उसके मुताबिक वो उसको एक आर्जी इलाका करार दे के तो उसके जो बाकी एडजस्टमेंट है सारी वो कर सकते हैं। मसलन सेनेट में नुमाइंदगी, कौमी असम्बली में नुमाइंदगी, जो आपके काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उसमें नुमाइंदगी, जो कि बेसिक मकसद है इस सारी कहानी का। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ उनके जहन में है। लेकिन ये जो कमेटी का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, तो ये जो है ना इज वेरी अलार्मिंग, और इससे ये लगता है कि हो सकता है कि उन्होंने ये सारी जो सिचुएशन है इलेक्शन में के मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल की है। तो अब चूंकि इलेक्शन हो गए, उन्होंने कल हल्फ भी ले लिया, तो इसलिए अब ये उनकी जो प्रायोरिटी लिस्ट है उस पे अब ये चीज़ नहीं रही। और पाकिस्तान की एक लंबी हिस्ट्री रही है कि जिस चीज़ को आपने डिले करना होता है या उसको नहीं करना होता तो उसके लिए अब कमेटी बना देते हैं, और कमेटी जो है ना वो फिर अपने नशिस्त व बर्खास्त का एक प्रोसेस शुरू करती है, जिस पे जो है वो कई साल लग जाते हैं, और लोग भी उसके पीछे लगे रहते हैं कि ठीक है जी कमेटी काम कर रही है। तो इसकी ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं।
لیکن جہاں تک اس پہ ایک چیز جو بڑی امپارٹنٹ ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ آپ صوبہ بنا دیں. اگر آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھیں تو اس میں آپ کو حیرت ہوگی کہ اس طرح کے جو اقدامات کیے گئے ان ڈیموکریٹکلی وداؤٹ کنسلٹنگ ڈائریکٹلی ٹو دا پیپل آف دیٹ ریجن، انہوں نے ہمیشہ بیک فائر کیا. بے شک آپ نے اس کو بعد میں کسی آئینی قانونی طریقے سے جو ہے وہ ریکٹیفائی کر لیا ہو، لیکن اس میں جو عوام کی ناراضگی اور غصہ ہوتا ہے، اور یہ بڑی امپارٹنٹ بات ہے ہمارے آڈینس کے لیے کہ وہ اس بات کو جو ہے وہ دیکھیں کہ وہ جو غم و غصہ عوام کا ہوتا ہے یا رد عمل ہوتا ہے اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی. اس کی میں آپ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں بلوچستان کی، کہ بلوچستان کو بالکل یہی ایک پروسیس تھا جس کے اندر جب بلوچستان کی پارلیمنٹ جو ہے وہ ڈیسیجن کرنے کی اجلاس کے اس میں تھی تو انہوں نے پہلے ڈکلیئر کر دیا کہ بلوچستان ہمارا صوبہ ہے. اور نہ صرف یہ کہ یہ ڈکلیئر کر دیا بلکہ بلوچستان کے اندر جو صدیوں سے ایک پریمیٹیو ٹائپ آف ارینجمنٹ تھی ان کی اپنی، یعنی مختلف قومیتوں کے درمیان جو بلوچستان کے اندر ڈفرینٹ نیشنلٹیز ہیں، تو وہ بھی توڑ کے تو انہوں نے اس کو ایک صوبہ بنا کے اپنے ساتھ رکھ لیا، جس کے نتیجے میں لیگلی سپیکنگ اگر کوئی بندہ سپریم کورٹ میں چلا جاتا، ہائی کورٹ میں چلا جاتا جیسے ہمارے کورٹس ہیں، تو اس حوالے سے بھی ڈیسیجن ممکن ہے گورنمنٹ کے حق میں ہو جاتا یا کسی اور فورم پہ بھی، چونکہ لیگلی وہ سارا انہوں نے ریکٹیفائی کر دیا کہ جی اسمبلی نے قرارداد پاس کر دی، فلاں آرڈیننس ہو گیا وغیرہ وغیرہ. لیکن آن گراؤنڈ جو اس کی امپلیکیشنز ہوتی ہیں پریکٹیکل، وہ آپ کے سامنے ہیں کہ آج تک بلوچستان از اے پرابلم فار دیم، اور اس کو وہ کسی طریقے سے بھی ایک کمفرٹیبل طریقے سے جس طرح پاکستان کے باقی صوبے ہیں اس میں وہ شمار نہیں کر سکتے. سیم چیز جو ہے وہ گلگت بلتستان کے اس پہ آتی ہے. میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ابھی آپ کے جو سابق آئی ایس آئی کے چیف کی جو دوسری بک آئی ہے، جو سپائز کا دوسرا جو حصہ ہے، اس میں جو انہوں نے کلیئرلی اس بات کو لکھا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ غلطی کی بلوچستان کے اندر، جو اس کو اس طریقے سے ہم نے اپنے ساتھ شامل کر لیا. چونکہ جو لوگ آپ کے ساتھ رضامندی سے تھرو اے فری ول یا کسی اور طریقے سے شامل نہیں ہو سکتے، ان کو آپ کو اس طریقے سے جو مینیپولیشن ہوتی ہے نا جی، یہ بل پاس کر لیا وہ کر لیا. اب یہ گلگت بلتستان میں کہیں گے جی وہاں کی الیکٹڈ جو قانون ساز اسمبلی ہے اس نے قرارداد پاس کر لی. تو لیٹ می ٹیل یو کپل آف تھنگز اباؤٹ دیٹ جو پیپل نہیں جانتے، کہ پہلی بات یہ ہے کہ اس اسمبلی کی اتنی بڑی ایتھینٹک حیثیت جو ہے آپ نہیں بنا سکتے کہ یہ قومیت کے فیوچر کا فیصلہ کرے. ہائیلی مینیپولیٹڈ پروسیس میں یہ اسمبلی سامنے آئی ہے، جس میں آپ کی ٹوٹل میں سے نصف سے زیادہ سیٹیں جو ہیں وہ ایسے لوگ تھے جو دوسری پارٹیوں سے بھاگ کے آپ کی طرف آئے، جس کو کہ ایک بہت ہی سیدھی جو ہے پری الیکشن ریگنگ کہا جاتا ہے دنیا کے ہر قانون میں. اور وہ پھر اس مینیپولیشن کے نتیجے میں آپ نے ایک وزیر اعلیٰ جو ہے وہاں پہ بٹھا دیا، ایک وہاں بھی ممبر ہو گئے، تو ان کی اکثریت اگر یہ رائے دے بھی دے تو اس کا نیسسریلی ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ وہاں کے عوام کی رائے ہے. اب وہاں کے عوام کی براہ راست رائے فری ول جو ہے وہ نہ لینے کا دو مطلب ہیں. ایک تو یا آپ ان عوام سے خوفزدہ ہیں اور آپ کو یقین نہیں ہے کہ عوام آپ کے حق میں ووٹ دیں گے، سیدھی بات ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ عوام کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے، یعنی آپ کے ذہن میں یہ کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ عوام کو امپورٹنٹ جو ہے وہ چیز ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گلگت بلتستان کا جو سارا سیناریو ہے، اس میں آپ ایک نیا ایشو کریٹ کر رہے ہیں فار دی وفاق کے لیے، اپنی فیڈرل گورنمنٹ کے لیے، گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے، پاکستان کے وفاق کے لیے، اور خود پیپل آف گلگت بلتستان کے لیے. سب سے زیادہ اس کے وکٹم وہ اس لیے ہوں گے کہ ان کو پھر ایک نیا لارا دے کے ان کے ووٹ لیے گئے، ان کو ایک نئے پروسیس میں جو ہے ایک نیا دھوکہ دے کے تو پھر ایک نئے اس میں جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف ایک بڑا رد عمل ہوگا. اس کے حوالے سے جو دوسری مثال میں پہلے بھی دے رہا تھا، یہ جو آئی ایس آئی کے سابق چیف ہیں، اور وین آئی سے آئی ایس آئی کے سابق چیف ہیں تو ظاہر ہے ہی از ناٹ اے اسپیشل پرسن، ہی از ون آف دوز گائز، رائٹ. تو آئی ایس آئی کے سابق چیف کی اگر یہ رائے ہے کہ اس نے بھی بالکل کلیئرلی اس پہ یہ کہا ہے کہ گلگت بلتستان کو ہمیں صوبہ نہیں بنانا چاہیے، چونکہ اس کے کرنے سے ہمارا کشمیر بھی خراب ہوتا ہے
اور اس کے ہمیں جو ہے وہ بڑے غلط نتائج نکلیں گے جن کو ہم کسی صورت میں سنبھال نہیں سکتے. لیکن انہوں نے اس کی 2 مثالیں جو دی ہیں، ریاست سوات اور ریاست بہاولپور کی، یہ غالباً آپ نے پڑھا ہوگا کہ ریاست سوات جو ہے نا، اس کو بہت لیٹ میں جا کے 70s میں پاکستان کے وفاق میں جو ہے نا وہ مرج کیا گیا. پہلے یہ ایک خود مختار ریاست تھی، اور قائد اعظم محمد علی جناح اور والی سوات کے درمیان جو ریٹن معاہدہ ہوا اور جو گفت و شنید ہوئی، اس میں ان کو کہا گیا کہ آپ کا جو اندرونی سسٹم ہے، آپ ایز اے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ اس کو برقرار رکھیں گے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ان کا وہ جو شرعیہ لا تھا، آئی ہیو اے ٹیک اگینسٹ دیٹ، لیکن یہ ان کا لا تھا، اس کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں. آئی مے ناٹ بی ایبل ٹو اپریشیٹ دیٹ، لیکن میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں، چونکہ یہ ان کا اپنا لا تھا، ان کے لوکل کچھ قوانین تھے، لوکل جوڈیشل سسٹم تھا، یہ ساری چیزیں تھی. تو جب انہوں نے اس کو پاکستان میں مرج کیا وداؤٹ فالوئنگ ڈیو پروسیس، تو اس کا فال آؤٹ جو ہوا، یہ ریسنٹ جو طالبان بغاوت تھی، یہ ساری چیزیں ان کا جا کے تو وہ اسی سے ملتا جلتا تھا بیک، جو ان کو اس طریقے سے زبردستی جو ہے ان لا فلی کہوں گا میں، یا رانگ فلی پاکستان میں جو ہے شامل کیا گیا. بالکل یہی بات جو ہے ریاست بہاولپور کی تھی کہ اس کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ کیا کہ یہ انڈیپینڈنٹ ریاست ہوگی. بعد میں وہ 1 یونٹ کے چکر میں اس کو مرج کر دیا گیا زبردستی، اور 1 یونٹ جب توڑا گیا تو ریاست کو اسی طرح اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا اور اس کو پنجاب کا حصہ بنا دیا گیا. تو یہ جو ایسی پریکٹسز ہیں، یہ جب آپ کے اپنے جو لیڈنگ جو آفیشلز ہیں وہ مانتے ہیں کہ یہ بہت ہی غلط قسم کی پریکٹسز ہیں اور فائر بیک کرتی ہیں. اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جناب کچھ لوگ جو ہے وہ تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے، کہتے ہیں کہ ہم تاریخ خود بنائیں گے. تو ان کا اشارہ جو ہے وہ بنگلہ دیش کی طرف تھا کہ اسی طرح کی حرکتیں کرنے کے نتیجے میں جو ہے وہ بنگلہ دیش کی لبریشن کا جو ایشو کھڑا ہوا اور وہ ایک لبریٹڈ کنٹری بن گئی. تو اس سے بجائے اس کے کہ ہم سبق سیکھیں، ہم نے جو ہے وہ طے کر لیا ہے کہ ہم اس کو ریپیٹ کریں گے اور ہم اپنی ایک نئی تاریخ کریٹ کریں گے، وچ مینس نیو ٹریجڈیز، کلنگ آف نیو ہنڈریڈ اینڈ تھاؤزنڈ آف پیپل، اور نئے جو ہے کہانیاں ہم جو ہے وہ تخلیق کریں گے اپنی سوسائٹی میں. جو ظلم و تشدد کی داستانیں ہیں جو پہلے ہم دیکھ چکے ہیں بنگلہ دیش میں یا بلوچستان میں یا کسی اور اس میں، تو اس لیے یہ انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں اب گلگت بلتستان کو. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ لیگل پروسیس. لیگل پروسیس ایسے حالات میں ایک ایسی پارلیمنٹ کے اندر جس میں آپ نے دیکھا ریسنٹلی کہ وہ جو FATF کے حوالے سے قانون پاس ہوئے تھے اور اس طرح کے کہ آپ اس کو کسی طریقے سے مینیپولیٹ کر کے کوئی بھی قرارداد لے سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اخلاقی گراؤنڈز پہ یا جو ہے جو انسانی گراؤنڈز ہیں اس پہ آپ کی اتنی حیثیت ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے ساتھ چلا سکیں. تو گلگت بلتستان کے اندر بڑا اس کے خلاف ایک ریبیلین جو ہے وہ ہو سکتا ہے جس کے ان کو بڑے نتائج بھگتنے پڑیں گے. بالکل. اور سر بلکہ آپ یقیناً جنرل اسد درانی کی صاحب کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے پہلے جو ہے وہ انڈیا کے جو ہیں جنرل AS دلت صاحب، ان کے ساتھ بھی بک لکھی تھی، اسی کا میرے خیال ہے فرسٹ جو ایڈیشن تھا. تو بہت کرٹیسزم ہوئی، بہت ان کو کہا گیا کہ یہ لکھ دیا وہ لکھ دیا، نہیں لکھنا چاہیے تھا. تو آپ کے خیال سے جو ریٹائرڈ جنرلز ہیں ان کو کیا ہونا چاہیے کہ یہ بک لکھیں اور یہ سارے جیسے کہنا چاہیے سیکرٹس آؤٹ کریں؟ نہیں دیکھیں، اس میں انہوں نے جو نئی بک لکھی ہے اس میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ میں نے جو ہے وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف سے پوچھا کہ میں بک لکھ رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ یو شوڈ اپلائی یور اون سینسر. پہلی بات یہ ہے چونکہ آپ بک لکھ رہے ہیں تو بک جو ہے وہ یادداشتوں پہ مبنی لکھ رہے ہیں. آپ کوئی سیکرٹ ایکٹ کے مطابق جو چیزیں ہیں، کوئی ایسی چیز جو لوگوں کو معلوم نہیں ہے وہ آپ نہیں ڈسکس کر رہے. پہلی بات یہ ہے. تو دیٹ از ناٹ اے سیکرٹ اینی مور، ایک ایسی چیز جو آلریڈی ناؤن ہے، تو اس لیے اس میں وہ آتا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ تجزیے ہیں کہ آپ تجزیہ پیش کر رہے ہیں کہ ایک چیز کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اگر میں ہوتا تو کیا ہوتا، اس وقت میں کیا کرتا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کوئی بہت بڑا جو ہے وہ اس طرح کا سیکرٹ جو ہے وہ کر دیا. میں ان کو ذاتی طور پہ ڈیفینڈ نہیں کرتا کہ ہی از رائٹ اور رانگ یا سیکریسی ایکٹ کے تحت قانون میں اس کے ساتھ کیا ہوگا،
لیکن ایک بات جو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا کہ ایک شخص جو آپ کی انٹر سروسز انٹیلیجنس کا چیف رہا ہے اور آن دا جاب جو ہے اس نے جو ایکسپیرینسز دیکھے ہیں، جس طرح کی فیلنگز اس کی ہیں اور جس طرح کا تجزیہ ہے، اس کو وہ اگر پیپر پہ لکھتا ہے اور پھر اس کے بیک میں کھڑا ہو کے اس کو سپورٹ کرتا ہے کہ دس از دی فیکٹ اور دس از دا ٹروتھ، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سیریسلی لینا چاہیے، چونکہ یہ جو ہے آپ کی رپورٹوں پہ مبنی ہے سارے معاملات جو ہیں گراؤنڈ رپورٹ پہ، تو ان کو پھر اس طریقے سے جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور سر اسی سے ہم مطلب نیکسٹ اپنے کوشچن کی طرف چلتے ہیں۔ نیکسٹ مطلب جو ٹاپک ہے پی ڈی ایم، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ابھی ملتان میں ایک جلسہ کیا اور 13 دسمبر کو لاہور میں کرنے جا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی نواز شریف صاحب کو اشتہاری قرار دے دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ کیا یہ مطلب صحیح بات ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے یا ان کو یہ فیصلہ واپس لینا پڑے گا؟ نہیں، جہاں تک کورٹس کی طرف سے کوئی چیز قرار دینے والی بات ہے نا جی، انفارچونیٹلی پاکستان میں کورٹس جو ہیں وہ اپنی کریڈیبلٹی کو بہت حد تک جو ہے وہ ڈیمیج کر چکے ہیں، اور یہ صرف ایک نواز شریف کیس کی بات نہیں ہے، یہ بہت سارے کیسز میں اگین اینڈ اگین یہ چیز ابھر کے سامنے آئی ہے کہ کورٹس کچھ ڈیسیجن کر رہے ہیں جو دباؤ کے اندر آ کے، کچھ جانبداری کی وجہ سے، اور کچھ جو ان کا پرسنل بایس ہے جس کا وہ کھل کے اظہار بھی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ کچھ چھپا کے کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں نواز شریف کی سٹوری جو ہے نا، یہ سٹوری آف انجسٹس ہے۔ جب بھی ہسٹری لکھی جائے گی، آئی ایم ناٹ ڈیفینڈنگ نواز شریف اور آئی ایم ناٹ اگینسٹ دا ججز، لیکن جو حقائق ہوتے ہیں نا کہ جب ہسٹری لکھی جائے گی تو جو سٹوری آف انجسٹس ہے بڑے پیمانے پہ، ایک تو ہوتا ہے نا پورا دن آپ کی سوسائٹی کے اندر جو ظلم ہوتے ہیں، ناانصافیاں ہوتی ہیں، وہ تو بے حساب ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ڈیلی آپ سٹوریز دیکھتے بھی ہیں، لیکن جو آپ کی اپر کلاس ایلیٹ کلاس کے اندر اس طرح کی جو سٹوریز ہیں، اور انفارچونیٹلی جو سٹوریز زیادہ فورسفلی لکھی جاتی ہیں پاورفلی، وہ اسی طرح کی ایلیٹ کلاس کی یا بادشاہوں کی یا شہنشاہوں کی یا اس طرح کے لوگوں کی زیادہ پاپولر ہوتی ہیں، چونکہ لوگوں کو ان میں دلچسپی ہوتی ہے۔ تو یہ سٹوری ایک ایگزامپل ہوگی، میں آپ کو بتا دوں، چونکہ اگین آئی ڈونٹ لائک اٹ، لیکن آئی ہیو ٹو گیو یو ایگزامپل اگین، جو ہے نا یہی اسد درانی صاحب کی بک جو نئی بک ہے، اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ نواز شریف نے جو ہے وہ سامنے یہ الزام لگایا کہ جناب جو جنرل صاحب نے باقاعدہ جو ہے مداخلت کر کے تو عمران خان کو الیکشن میں جو ہے وہ اس کی مدد کی، اور اس کے بعد ججوں کو دباؤ ڈال کے میرے خلاف ڈیسیجن کرائے۔ نو یو آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ ان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا۔ جب ایک ملزم جو ہے اس طرح کی شکایت کر دیتا ہے، یہ ایک بہت پرانا رول ہے پورا جو جوڈیشل سسٹم کا، سٹارٹنگ فرام 500 ایئرز اگو فرام بریٹن، تو جب آپ تحفظات کا اظہار کر دیتے ہیں ایک جج کے خلاف یا ایک پورے کورٹ کے خلاف، تو یہ ملزم کا حق ہے کہ اس کو نیا جج جو ہے یا وہ کورٹ جو ہے ریپلیس کیا جائے، اور اس سے پوچھا جائے کہ ٹھیک ہے اس جج پہ تمہیں یہ اعتراض ہے تو اوکے وی آر گوئنگ ٹو گیو یو نیو ون۔ اب یہ نہیں ہے کہ یہی جج بار بار آپ کے خلاف بیان بھی دے گا، آپ کے خلاف ایون پبلکلی سٹیٹمنٹس بھی دے گا، ریمارکس بھی کورٹ میں بیٹھ کے دے گا، اور آپ کے بارے میں ڈیسیجن بھی کرے گا، تو دیٹ ڈیسیجن از ناٹ فیئر۔ تو یہ اشتہاری قرار دینا، اگر میں بھی جج ہوتا، دیکھیں چیز کو سمجھنے کی چیز ہوتی ہے، میں بھی یہی ڈیسیجن کرتا، کیوں کہ وہ جس جج جو ہیں وہ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے ٹیبل پہ کیس کیا ہے، تو ٹیبل پہ اپلیکیشن یہ تھی کہ یہ بندہ باہر گیا اور یہ ضمانت لے کے اس چیز پہ، تو یہ واپس حاضر نہیں ہوا، یہ ہم نے نوٹس جاری کیے، تو لہٰذا اس کو اشتہاری قرار دیا جائے۔ اس میں بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے، وہ ایک سمجھ لیں ایک میکینیکل کائنڈ آف ڈیسیجن ہے جو آنا ہی آنا تھا، لیکن اس کی جو پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں وہ تو آپ دیکھیں کہ جب ایک بندے کا کیس آلریڈی جو ہے وہ آپ کے خود بڑے بڑے عہدیدار اور ججز تسلیم کرتے ہیں کہ ہی واز ٹریٹڈ انفیئرلی، رول آف لا اس پہ اپلائی نہیں ہوا، اور اس کے بعد آپ کے خود، جیسے میں نے ابھی آپ کو اگزامپل دی کہ چیف جو ہیں اسد درانی صاحب جیسے لوگ، انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ دس از ٹرو،
تو اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ پھر آپ اس پروسیس کو اس طرح نہ چلائیں کہ اس کو مزید آپ آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. یہ کون نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا دباؤ اور جانبداری ہے. جو سیٹنگ گورنمنٹ ہے اس کا پرسنل انٹرسٹ ہے. آپ کے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ ایکس پرائم منسٹر کا نام لینے کے ایک پارلیمانی روایات ہوتی ہیں. دیر از سم تھنگ وی کالڈ ایتھکس اور ٹریڈیشنز ان پارلیمانی ڈیموکریسی میں کہ وہاں پہ آپ پچھلے وزیر اعظم کا نام کیسے لیں. ہم جو لفظ ضرور اس کے لیے یوز کرتے ہیں آنریبل یعنی عزت مآب، بے شک وہ اس نے کتنے بڑے غلط کام کیوں نہ کیے ہوں، چونکہ وہ ایک پارلیمانی روایات ہوتی ہیں. تو جب آپ اس کا نام ہی چور رکھ لیں تو آپ سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے کہ آپ کہتے ہیں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے جی، ان کو سزا ہوتی ہے یا نہیں، یہ تو ادارے اپنا کام کرتے ہیں. آپ نے ایک محاذ سنبھالا ہوا ہے جس پہ کھڑے ہو کے پورا دن آپ گلا پھاڑ پھاڑ کے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، ان کو میں نہیں چھوڑوں گا، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ادارے آزاد ہیں. دس از اے جوک. تو یہ جو اشتہاری ملزم والی چیز ہے یہ اسی جوک کا ایک نیا چیپٹر ہے. نتھنگ ایلس آئی کین ٹیل یو. تو سر ایک طرف تو انہوں نے پہلے جب یہ پی ڈی ایم کے جلسے ہو رہے تھے ایون ملتان کا، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کوئی رکاوٹیں کھڑی نہیں کی، جبکہ انہوں نے بہت زیادہ کی تھی. اور اب یہ لاہور کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا ہے. لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ریلیز ہو رہی ہیں یہ لوگ کرونا وائرس پھیلائیں گے، ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے، اور اس طرح سے بات کر کے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا یہ اس طرح کی ریلیز کر کے یہ پاسبل ہے کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو ہٹا دیا جائے؟ اور دوسرا کیا ایسا ہونا چاہیے کہ اگر 2 ڈھائی 3 سال اگر کچھ بھی ڈیلیور نہیں کرے کوئی گورنمنٹ تو اس کو ہٹایا جائے؟ کیا یہ صحیح ہے یا ٹائم پورا کرنے دینا چاہیے؟ اور دوسرا سر یہ کہ آپ نے دیکھا کہ آصفہ بھٹو زرداری فرسٹ ٹائم جو ہے انہوں نے حصہ لیا اس طرح کی کسی ریلی میں. کیسے دیکھتے ہیں آپ ان کا فیوچر؟ دیکھیں یہ بڑا دلچسپ سوال کیا آپ نے، اور اس کے بھی بڑی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں اگر اس کی گہرائی میں جایا جائے. پہلی بات یہ ہے کہ میں اس کی فیور نہیں کرتا کہ کوئی حکومت 2 سال یا 3 سال یا کوئی بھی جو اس کا ہے عرصہ پورا کرنے سے پہلے اسے ہٹا دیا جائے. یہ بہت ہی گولڈن قسم کا پرنسپل ہے، جو پتھر پہ لکیر جس کو آپ کہتے ہیں. لیکن دس از ناٹ ون آف دوز حکومتس. دیکھیں نا، وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے نا ساتھ میں کہ کیا حکومت ہے. کہ مثلا اگر کوئی مطلب اقتدار پہ آ گیا تو ضروری نہیں کہ وہ اس کے آنے کے بعد پتا چلے کہ اس کے آنے میں یہ چیزیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں جو کہ درست نہیں ہوئی ہیں، تو آپ اس کو بھی کہیں کہ ٹھیک ہے آپ 5 سال تک بیٹھے رہیں. اب دیکھیں یہ ایک بہت بڑی کنٹروورسی بن گئی ہے. الیکشن ریگنگ جو ہے از اے ٹاک آف دا ٹاؤن، اور اس کی بیک اپ کے لیے بہت بڑی ایک آرگومنٹ موجود ہے. حکومت جو ہے وہ متنازع ہو گئی ہے. متنازع ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ وین پبلک جو ہے وہ چیلنج کرنی شروع کر دے گورنمنٹ کو، ان کی کریڈیبلٹی کو، اینڈ دے آر رائٹ ٹو بی سٹنگ دیئر، تو اس کے بعد وہاں ان کا بیٹھنا جو ہے نا وہ پھر جمہوری نہیں رہتا. اس کے لیے دوسرے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، وہ پھر ایک جمہوری حکومت نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ جمہوریتوں میں استعفیٰ دینے کا ایک آپشن ہمیشہ موجود ہوتا ہے، اور جو باعزت قسم کی جن کو ہم عزت مآب یا آنریبل گورنمنٹس کہتے ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں کہ پبلک ہمیں اس طریقے سے چیلنج کر رہی ہے اور ہماری کریڈیبلٹی پہ کوشچن اٹھا رہی ہے، تو دے ریزائن اینڈ دے گو ہوم اینڈ دین دے کم بیک ود پوری جو ہے پراپر مینڈیٹ کے، اور دے گو آؤٹ آف پالیٹکس. لیکن یہ چونکہ ہمارا رواج نہیں ہے، اس کا ایک پہلو یہ ہو گیا. تو اب یہ کوئی سوال نہیں رہا کہ کسی جمہوری حکومت کو کام کرنے دیا جا رہا ہے یا نہیں. میں تو شروع دن سے اس پہ پیٹ رہا ہوں کہ ان کو جب یہ انہوں نے اولیاء نہیں اختیار کیا تھا، اب انہوں نے جو پوسچر بنا لیا ہے وہ کسی ان بیکمنگ آف اے ریزنیبل گورنمنٹ، ان بیکمنگ آف اے پرائم منسٹر. جو زبان وہ استعمال کرتے ہیں، جس طرح کی الزام تراشی وہ لگا رہے ہیں، جن ناموں سے وہ سیاستدانوں کو اور ایکس جو آفیشلز ان کے سینئر پریڈیسیسرز ہیں ان کو بلا رہے ہیں، دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. اور اس میں حکومت خود اپنے آپ کو حکومت نہیں سمجھتی، وہ اپنے آپ کو گلی کے گنڈے جس کو آپ کہتے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں، اور اس طرح کی زبان جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ اتنی بڑی کنٹروورسی کریٹ کر کے تو آپ آگے نہیں چل سکتے. دوسری بات رہا سوال پی ڈی ایم کا،
آپ نے غور سے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کلیئرلی دھمکی امیز لہجے میں ان کو حکم دیا کہ آپ جلسہ نہ کریں. از ناٹ اباؤٹ کرونا اور نو کرونا, لیٹ می میک اٹ کلیئر کہ ہم بھی اس کے حق میں نہیں کہ کرونا کے دور میں آپ اس طرح کے مجمع جمع کریں اور پبلک ہیلتھ کے لیے جو ہے وہ آپ رسک کریٹ کریں. لیکن اگر آپ اسی وقت جو آپ کی سیٹنگ گورنمنٹ ہے وہ ایک وبا کو اور کرونا کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے تو پھر لیول پلینگ کے لیے دوسری قوت کو بھی یہ حق مانتا ہے کہ وہ ایسا کرے. چونکہ اس وقت جو ہے وہ پہلے نمبر پہ پاورفل پوزیشن میں گورنمنٹ ہے, دوسرے نمبر پہ حزب اختلاف ہے. تو جو کام گورنمنٹ کو نہیں کرنا چاہیے, خود جو گلگت میں انہوں نے جلسہ کیا تھا اس میں کرونا نہیں تھا, اور جو ان کے منسٹروں نے اتنے کوئی 20 کے 30 جلسے کیے وہاں پہ, وہ کیا تھا؟ اس لیے کہ آپ الیکشن جیت رہے تھے جسٹ کپل آف ویکس اگو, تو وہ اخلاقی بھی تھا, وہ عوامی ہمدردی بھی تھی, سب جائز تھا. تو اب ان کی باری آئی تو سب ناجائز ہو گیا. ایک دوسرا یہ کہ انہوں نے حکم دے دیا تھا ان کو کہ آپ یہ جلسہ نہ کریں. جب انہوں نے ان کو ڈنڈا دکھایا, یہ بات میں کوئی مولانا صاحب کی کوٹ نہیں کر رہا ہوں, آئی ایم ٹیلنگ یو دا فیکٹ. دیکھیں یہ جو پارٹیز پی ڈی ایم میں شامل ہیں, خواہ وہ مولانا صاحب کی پارٹی ہو یا پیپلز پارٹی کی پارٹی ہو یا اس طرح کی جو قوم پرست پارٹیاں ہیں, یہ صرف کوئی دودھ پینے والے مجنو نہیں ہیں, یہ خون دینے والے مجنو بھی ہیں, اور ان کا مقابلہ دودھ پینے والے مجنو سے ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. وہ اگر ڈنڈے لے کے سڑکوں پہ آ جاتے ہیں تو وہ آخر دم تک لڑ سکتے ہیں, جو کہ ایسا نہ ہو کہ ایسی ہو خدا نخواستہ یہ پوزیشن. اور یہ بات حکومت کی بھی سمجھ میں آ گئی کہ ان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ ان کو ظاہر ان پہ گولیاں تو نہیں چلا سکتے, تو جب ڈنڈے کی باری ہوگی تو کون جیتے گا؟ یہ تو ہم سب کو پتا ہے اور نظر بھی آ رہا ہے کہ ڈنڈے کے ساتھ ایمان کی قوت بھی ہو اور اسلام کی تڑکا بھی ہو اور یہ ساری چیزیں ہو, تو پھر ڈنڈا تاریخ میں ہمیشہ کس کے اس میں رہا ہے, دو چیزیں. تو اس لیے وہ ڈر گئے. تو اگر وہ اس سے بھی سبق نہیں سیکھتے تو پھر وہی بات ہمیں دہرانی پڑے گی کہ وہ اپنی تاریخ بنانا چاہتے ہیں. یہ اگر لاہور کا جلسہ ہوگا یا لانگ مارچ ہوگا تو اسی طرح اگر یہ چلے جاتے ہیں وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور پولیس کی بات نہیں مانتے, تو یہ کیا کر لیں گے؟ ان کو قتل کریں گے, خون میں نہلائیں گے, ان پہ گولیاں چلائیں گے. لیکن سر یہ تو عمران خان صاحب خود بھی 126 دن بیٹھ چکے ہیں اور اسلام آباد میں انہوں نے ڈی چوک گھیرا ہوا تھا. تو یہ تو وہی چیز ہو رہی ہے نا کہ جو انہوں نے کیا تھا وہی پلٹ کے ان کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن ساتھ ہی مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ 13 دسمبر تک ریزائن کر دیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ ریزگنیشن ہوگا یا کچھ فرق پڑے گا؟ نہیں, ضروری نہیں کہ 13 دسمبر تک ریزگنیشن ہو, لیکن اس طرح کا ایجیٹیشن جو ہے نا وہ حکومت کی چولیں ہلا کے رکھ دیتا ہے. جی آپ بار بار جو مثال دیتے ہیں نا عمران خان صاحب کی, جو انہوں نے دھرنا دیا تھا, اس دھرنے نے اس وقت کی حکومت کی کمر توڑ دی تھی. الگ بات ہے کہ وہ اس کو جانے میں کچھ ٹائم لگا, اینڈ از آلویز از دا کیس. تو اب آپ یوں سمجھ لیں کہ جب نوبت یہاں تک آ جائے نا کہ اتنی بڑی تعداد میں عوام, یعنی لاکھ ہی مان لیں, زیادہ نہیں کہتے ہم, اگر لاکھ عوام بھی یہ کہیں کہ جی ہم نے اس حکومت کی ریٹ نہیں ماننی ہے, ہم نے سڑکوں پہ بیٹھ جانا ہے یا ہم مرنے مارنے کے لیے تیار ہیں, تو وہ حکومت جو ہے از ان ٹربل. اگر یہ بھی کوئی نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں پھر سچ جو ہے وہ سامنے نظر نہیں آتا دیوار پہ لکھا ہوا. ابراز وال پی ڈی ایم کے جو دعوے ہیں وہ بات پھر میں وہی کروں گا کہ پی ڈی ایم کی ساری سپیچز آپ دیکھ لیں, انہوں نے اس کو نیٹ شیل میں بند کر دیا کہ ہم فوج کے ادارے کے خلاف نہیں ہیں, نمبر 1. اور نمبر 2, ہم اس بات کی گارنٹی چاہتے ہیں کہ فوج کے جو عہدے دار ہیں اور ہائی آفیشل ہیں, جو چیف ہیں یا کمانڈرز ان چیف ہیں, وہ پالیٹکس میں مداخلت نہ کریں. یہ بہت ہی جائز قسم کا ایک مطالبہ ہے, اور اس جائز مطالبہ لے کے کسی بھی عوامی قوت کو اتنی بڑی تعداد میں جب آپ سڑکوں پہ لے آتے ہیں تو اس کو آپ ڈسمس کر کے جو ہے وہ گھر نہیں بھیج سکتے. اس کے لیے پھر میں اگین آپ کو مثال دوں گا اسد درانی صاحب کی. انہوں نے اس میں بڑی زبردست ایک مثال دی ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں جب بھی فوج نے مداخلت کی اور جو وہ کرنا چاہتے تھے اس کے برعکس ہوا, کہ مثلا ایوب خان جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار سے باہر رکھنا چاہتا تھا, لیکن بھٹو صاحب اقتدار میں آ گئے ان کی مرضی کے بغیر. اس کے بعد ضیاء الحق جو ہے بے نظیر کو
اقتدار سے باہر رکھنے چاہتے تھے. آپ کے سامنے دیکھیں کہ کس پروسیس سے گزر کے کیا ہوا. جنرل مشرف جو ہے بے نظیر اور نواز شریف دونوں کو باہر رکھنا چاہتے تھے, اور ان کی اوپن قسم کی شرط تھی کہ یہ دونوں نہیں چاہیے, باقی جو مرضی آ جائے. وہ دیکھیں کس طریقے سے ہوا. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ فوج اقتدار میں جو مداخلت کرتی ہے اس میں ناکام رہتی ہے, اس لیے بہتر یہ ہے کہ مداخلت نہ کرے. تو یہی بات پی ڈی ایم کا مطالبہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن فیئر ہوں وداؤٹ اینی انٹروینشن فرام اینی لا انفورسمنٹ یا ملٹری انفورسمنٹ اور اینی باڈی ایلس. تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ کوئی غلط بات جو ہے وہ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پریشر اسی طرح ہوا تو ان کو مستعفی ہونا پڑے گا, اور ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا, چونکہ ریٹ نہیں رہی ہے. آپ ملتان میں بغیر اجازت کے اتنا بڑا جلسہ کر لیتے ہیں اور عوام وہاں کھڑے ہو کے اندھیرے میں آپ کو سنتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات جو ہے ان کا رخ آپ کے خلاف جا رہا ہے. اور سر آصفہ بھٹو کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کہ کافی چیز ویری ینگ ابھی تو, لیکن پھر بھی یہ کہ وہ آئی میدان میں اور جلسے میں شریک ہوئی؟ دیکھیں اس کو تو میں بڑا اچھے طریقے سے دیکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ینگ جنریشن اور ایک جینڈر کے حوالے سے ایک فیمیل ایکٹیوسٹ جو ہے اس کی پاکستان میں ضرورت ہے, چونکہ خواتین کی نمائندگی پالیٹکس میں بہت کم ہے. تو دیٹ وڈ بی اے گڈ ایڈیشن جو ہے وہ پاکستان کی پالیٹکس میں. لیکن جو آپ سٹیج دیکھتے ہیں نا, دیکھیں پاکستان اپیرنٹلی از اے ڈیموکریسی, از ناٹ اے اولیگارکی. اولیگارکی اور ڈیموکریسی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ڈیموکریسی میں ہمیشہ نئے لوگ ابھر کے سامنے آتے ہیں. زیادہ ایک دو دفعہ آ گیا. آپ امریکی ڈیموکریسی 200 سال سے دیکھ لیں, الیکشن ہو رہے ہیں تو ایک صدر 2 دفعہ منتخب ہو جائے گا, یا کوئی وزیر یا مشیر, لیکن ایوری ٹائم دا نیو پرسن ول ایمرج. دیٹس کالڈ ڈیموکریسی, میننگ کہ وہاں سے اٹھ کے عوام کے اندر سے جو ہے نا لوگ اوپر آتے ہیں. جیسے ہمارے خان صاحب کہتے ہیں اوپر لانا ہے لیکن نیچے دبا رہے ہیں. اب یہ آپ پی ڈی ایم کا سٹیج دیکھیں, اس پہ مولانا فضل الرحمان اور ان کا ماضی اور ان کے آباء و اجداد دیکھیں, اور اولیگارکی کی ڈکشنری میں جا کے پوری ڈیٹیل دیکھیں اولیگارکی ہوتی کیا ہے. اس کے ساتھ مریم نواز شریف کھڑی ہیں, ان کا دیکھیں. اس کے بعد آصفہ بھٹو کھڑی ہیں, ان کا دیکھیں. مینگل صاحب کھڑے ہیں, ان کا دیکھیں. اور پیچھے ان کی ہسٹری دیکھیں. اوچکزئی صاحب کھڑے ہیں. گیو می جسٹ ون پرسن, میں بھی ادر دن چودھری منظور صاحب ہو گئے یا کچھ اس طرح کا اکا دکا, کہ جو کوئی اب کیا پاکستان کے لوگوں پہ نسل در نسل یہ ان کا مقدر بن گیا ہے کہ وہی لوگ آئیں گے نئے طریقے سے, نئے بلڈ سے, نئے طریقے سے. میں اس کو اس طریقے سے بھی دیکھتا ہوں کہ ڈیموکریسی اور اولیگارکی میں جو بنیادی فرق ہوتا ہے اس کو سمجھنا اور مینٹین رکھنا ضروری ہے. اب اگر آپ اتنی بڑی لڑائی لڑیں, ایک سوچنے کی بات ہے, اور اتنے بڑی مضبوط حکومت کو جو کہتی ہے ہم تو منتخب ہو کے آئے ہیں, ہم تو بڑے پاپولر ہیں, ان کو آپ ڈسپلیس کریں, ہٹا دیں, اس کی جگہ پھر وہی لوگ آ جائیں جو 20 سال سے آ رہے ہیں. یہی تو انہوں نے کیا. عمران خان صاحب کی کابینہ میں آپ بندے گن کے دیکھیں کہ ان میں سے کون سا بندہ ہے جو عمران خان صاحب کی یا پی ٹی آئی کی پیداوار ہے. تو اگر آپ نے انہی بندوں سے کام لینا ہے تو پھر یہ الیکشن وغیرہ یہ دوسرا تیسرا یہ بھی پھر سوچنے کی بات ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کے لوگوں کو ڈیموکریسی کی طرف بڑھنا چاہیے, اور یہ جو اس ٹرائب کی ایک اسپیسیفک سلیکٹڈ پیپل کا ہوتا ہے نا کہ جی یہ کوئی بہت پڑھے لکھے ہیں, یہ ماہرین ہیں, یہ باہر سے پڑھ کے آئے ہیں, ان کا 20 سالہ تجربہ ہے, گالیاں دینے کا تجربہ, تانے دینے کا تجربہ, یہ سارے ملا کے تو آپ ان کو منسٹر بناتے ہیں. تو پھر یہ بھی عوام کے ساتھ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی صحیح سلوک نہیں ہے. پی ڈی ایم کو چاہیے یہ ڈکلیئر کرے کہ اگر ہم اب آتے ہیں تو وہ پرانی بات اب نہیں ہوگی کہ اب تک تو کوئی پروگرام بھی ہو نا ساتھ میں کہ اب ہم آئیں گے تو کیا ہوگا, ہاؤ وی ول بی ڈیفرنٹ فرام عمران خان, یا کس طرح ہم زرداری سے یا نواز شریف سے مختلف ہوں گے. تو یہ بھی تو ایک بات ہے نا کہ وہی پھر آپ پیٹ پیٹ کے اپنے خاندان کی تعریفیں کر کر کے تو کہیں گے چلیں جی ہمیں واپس آنے دیں. تو دیٹس ناٹ دا کیس. بلاول بھٹو سے بھی میں آئی واز انسپائر وین ہی کیم, اور میں یہ سمجھتا تھا کہ ایک نئی چیز ہے, نوجوان لوگ آگے آئیں, لیکن نوجوانوں کو بات بھی نہیں کرنی چاہیے.
وہی باتیں دہرانے کی اور وہی بڑک بازی کی اور وہی نعرے بازی نہیں، بلکہ نئی بات کہ کیا تبدیلی لانا چاہتے ہیں وہ دنیا میں. سوشل جسٹس ہے، ڈیموکریسی ایک نئی جو ہے وہ ٹرن لے رہی ہے، نئے خیالات آگے آ رہے ہیں، بنیادی انسانی حقوق کے نئے کانسیپٹ ڈیولپ ہو رہے ہیں، نئی سوشیو اکنامک جو ہے خیالات ہیں، تو اس میں آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. تو اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ واز اے گڈ تھنگ. آپ ان سے بے شک اختلاف کریں، لیکن آصفہ کے آنے سے بے نظیر کی جو ہے نا ایک جھلک اور ایک یاد جو ہے وہ لوگوں کو ضرور آئی ہے، which was a good thing. بالکل ٹھیک. بلکہ سر یہ جب الیکشن سے بھی پہلے 2018 کے تو عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے اس میں جو لوگ تھے جنہوں نے ان کے ساتھ وہ پارٹی بنانے میں مدد کی اور ان کو یہاں تک پہنچایا، ان کو تو انہوں نے ٹکٹ دیے نہیں، ان کو تو انہوں نے بھگا دیا تنگ کر کے، یا جیسے بھی وہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے. بہت سے لوگ ہیں ایسے جنہیں میں بھی جانتی ہوں اور وہ بہت کچھ اچھا کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس وقت عجیب کچھ اس پارٹی سے کچھ اس پارٹی سے سب جگہ کے جو نکمے لوگ تھے وہ جمع کر کے اور اپنی ایک جیسے کہنا چاہیے اپنی اسمبلی کھڑی کر لی. کہتے تو یہ تھے کہ جی میں تو 15 16 سے 18 سے زیادہ لوگ نہیں رکھوں گا. آج آپ دیکھ لیں کہ پورا ہال بھرا ہوا ہوتا ہے. اب اسی کو یہ بھگت رہے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ 13 دسمبر کے بعد کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ سر کہ آپ نے جوائن کیا. آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی، تھینک یو. خدا حافظ. خدا حافظ.